अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद से एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरे तो खैर छोटे भाई हैं मगर बहरहाल सीनियर हैं। इनकी एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने अमेरिका में भी जर्नलिज्म की है, इंग्लैंड में भी की है और पाकिस्तान में कंटिन्यू है। और तहकीक के हवाले से रिसर्च वर्क और स्पेशली सिविलाइजेशन, जोग्राफिया और साउथ एशिया की जो मैं तो बहुत सी बातें समझ भी नहीं पाता, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और तक़सीम पाकिस्तान के हवाले से बरसग़ीर, साउथ एशिया उसके एक्सपर्ट समझे जाते हैं। नाम है सजाद अज़हर और इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू में काम करते हैं। तो आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम आफाक भाई, ठीक है, आप सुनाए, खैरियत से हैं? बस बढ़िया। सजाद, पूरी जंग देख लिया आपने, फील्ड मार्शल बनते हुए देख लिया, पॉपुलैरिटी गेन करते हुए देख लिया। मैं पहला सवाल ये करूँगा कि आज भी कुछ कॉलम लिखे गए, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये पॉपुलैरिटी सस्टेन होती हुई नजर आती है और ये जो जंग है, आपको लगता है कोई जीता था? देखिए, फौज की जो पॉपुलैरिटी है, अगर आप उसको देखें तो जब एबटाबाद का वाकया हुआ था वो उस वक्त लोएस्ट पे थी सबसे, लेकिन फिर उन्होंने गेन कर लिया, मेमो गेट भी हुआ और फिर उन्होंने वापस उसको गेन कर लिया। तो ये ऊपर नीचे तो होती रहती है। अच्छा, जहां तक आपका ये सवाल है कि जीता कौन है, देखिए, एक ये है कि दो जब एटॉमिक पावर हो तो जंग जाहिर है कि वो फैसला कौन तो नहीं हो, लेकिन सवाल ये है कि जंग रोकने के लिए गुजारिश किसने की? गुजारिश की मोदी साहब ने ट्रंप को की, और सदर ट्रंप ने जितने मुज़ैका खेज अंदाज में ट्वीट्स की, जितने मुज़ैका खेज अंदाज में इंटरव्यूज दिए, उससे तो बड़ा वाज़े तौर पे बिटवीन दी लाइंस और लाइनों के बगैर भी नजर पूरी दुनिया को आता है कि ये जंग कौन जीता है। फिर सबसे पहले इंडिया की जानिब से जहाजों के ना गिरने जाने को छुपाया जाना, फिर जाके ब्लूमबर्ग पे जो है वो इंटरव्यू देना कि जी हाँ जी हमारे जहाज गिरे हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रखते। तो फिर ये है कि मतलब है, इतनी बड़ी एक 70-80 बिलियन डॉलर स्पेंड करने वाली आर्मी की प्रोफेशनलिज्म का ये हाल है, तो इसका मतलब तो ये है कि इंडिया को खुद और इंडिया के जो 1.5 अरब अवाम है उन्हें खुद देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आपके ख्याल में भारत में मोदी हुकूमत को कहाँ देखते हैं सारी रिलेटिव्स में? देखिए अफाक भाई, ये जो आरएसएस का नजरिया है, इससे इंतहा पसंदी तो हम देखते थे कि इंडिया में बहुत इंतहा पसंदी है, और उसी इंतहा पसंदी की वजह से बीजेपी जो है वो अपने अरूज पे है। लेकिन इस जंग के दौरान इंडियन जो मीडिया है और इंडियन एकेडेमिया और उसके दानश्वरों का और एक्सपर्ट का जो हाल है, वो तो को आरएसएस से भी आगे की चीज लगते हैं। तो इसने हमें जो है वो बड़ा मायूस किया है, और ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में आते हैं, देखते हैं, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लगता है कि यहाँ पे हार्ड लाइनर्स और पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो उनके दरमियान एक बड़ी वाज़ेह लाइन मौजूद है। तो अमेरिका में तो इंडिया में तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी लाइन भी हम ड्रा नहीं कर सकते कि वहां के पढ़े लिखों में और हार्ड लाइनर्स के दरमियान कोई लाइन है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो सारे एक जैसी ज़हनियत के लोग हैं। और एक बात जो है वो मुझे जो है वो तारीख के हवाले से मैं ये बातें समझ नहीं सकता था हमेशा कि 1940 और 1947 के दरमियान जो 7 साल थे, उनमें आखिर क्या हुआ था कि कायद आजम जो है वो इतने जो है वो पक्के हो गए थे कि हमने मुल्क लेना ही लेना है, हालांकि ये फिजिबल नहीं था। तो आज के हालात अगर हम देखते हैं और उनकी हालत देखते हैं, जिस तरह वो जो है वो एक हिंदुइज्म के, अखंड भारत के और अपनी सुपेरियरिटी के जिस तकब्बुर में मुब्तला हैं, तो आज से अगर इस इल्म के दौर में, शोर के दौर में ये हाल है, तो उस वक्त क्या हालत होगी, मैं तो ये समझता हूँ। मोदी को कहीं और ले गए तो बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं समझते कि अगर 70 करोड़ मुसलमान एक साथ होते जैसे तारीख में थे कि आपस में अलग हों,
جب ایک جگہ جمع ہو تو یہ لڑتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوں تو یہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. وہ تاریخی طور پہ اگر آپ ہسٹوریکلی ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں، ہندوستان، متحدہ ہندوستان کو، کہ اگر ایک مسلمان کے ساتھ کنیا کماری میں کہیں زیادتی ہوئی ہے تو شمالی وزیرستان تک شور پڑ جاتا تھا. تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ بلکہ آپ اس پہ بتائیے گا بھی، آپ کا ریئیکشن بھی چاہوں گا، کہ یہ جو ہندوستان کی انتہا پسندی ہے، اس میں پاکستان کی انتہا پسندی کو ہاتھ نہیں ہے. آپ اسے اس طرح نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، ہندوستان کی انتہا پسندی تو جو ان کی جو ہندو مذہبی تنظیمیں تھیں، سناتن دھرم کی جو تنظیمیں تھیں، جن کی بنیاد پہ انگریز دور میں ہی ان کے الگ سکول جو ہے وہ وجود میں آنا شروع گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ مدارس، مسلمانوں نے مدارس بنائے، اسلامیہ سکول بنائے. تو اس وقت وہ تقسیم جو شروع ہوئی تھی، اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان میں تو انتہا پسندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر جو روسی مداخلت تھی، اس کے بعد جو ہے وہ طالبانائزیشن اور یہ چیزیں جو آپریشن نیبراسکا کے تحت جو نصاب تبدیل کیا گیا، اس میں جو ہے وہ جہاد کو اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ کیا گیا. تو ہمارے یہاں انتہا پسندی تو بنیادی طور پہ اس طرح اس کے بعد آئی. اگرچہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو 1953 میں اینٹی قادیانی موومنٹس چلی، اس کے بعد جو ہے نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلی، لیکن وہ کوئی ملک گیر اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تو ملک گیر آ کے افغانستان کے اندر روسی فوجوں کے بعد جو ہے وہ جب ایک پورا بیانیہ بدلا گیا، اور پھر 90 کے دور میں جو ہے وہ فرمایا جیسا کہ 90s میں جو رشیا کے آنے سے اور سارا مجاہدین، تو اس کا امپیکٹ بعد میں آپ کے خیال میں انڈیا میں نہیں گیا ہوگا، جہاں پہلے سے دیوبند بھی موجود تھے اور یو پی کے مسلمان اسپیشلی اور سی پی کے پاکستان میں. یہ اگر آپ دیکھیں احمدی تحریک کو جب دیکھیں تو اس میں مولانا مودودی سے لے کر جتنے میجر لوگ ہیں وہ سب یو پی سی پی سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو جب غزوہ ہند کے نعرے لگ رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ وہاں نہیں پڑا؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ کا ایک چیپٹر بھی جو ہے وہ انڈیا کا بنا، اور اس میں کچھ انڈین مسلمان بھی آئے، لیکن وہ مجموعی طور پہ انڈین مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی تحریک جو ہے وہ نہیں شروع ہوئی. اور لیکن پاکستان کے اندر جو تحریکیں تھیں انتہا پسندی کی، وہ بڑی، لیکن وہ جو شہری طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا، خوشحال طبقہ تھا، اس کو کوئی وہ بڑی سطح پہ متاثر نہیں کر سکے. لیکن یہ جو آر ایس ایس کی سوچ ہے، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کی اور ہندوازم کی سپیریورٹی کی، مذہب کے گھومنے والی جو ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھارت جو ہے وہ بڑے سیکولر ہے، اور ہم بھارت کے سیکولرزم کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے. اور وہاں جو تکثیریت پر مبنی سماج ہے، اور جو نہرو کے بڑے اچھے اچھے خیالات ہیں، تقریریں ہیں، ان کے حوالے دیے جاتے تھے. لیکن یہ جو مودی کا ہندوستان ہے، یہ جو ششی تھرور کا ہندوستان ہے، یہ تو بالکل ایک جیسا ہے. مطلب ہے یہاں کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو پاکستان میں اس کے باوجود کہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ماحول کشیدہ تھا، لیکن یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ اینٹی وار رہا ہے. وہ اس وقت بھی اپنی فوج کے بارے میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، جھڑپیں ہوں، بلکہ عام جو ہے وہ سب میں آپ ڈیموکریسی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں؟ جو آخری ہماری ہوپ تھی کہ ہمارے پڑوس میں ڈیموکریسی ہے، اب تو بنگلہ دیش میں بھی ڈیموکریسی کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ڈیموکریسی بالکل مکمل نایابی ہو گئی، ان کا کام کہنا چاہیے؟ تو وہ اس سچویشن کو ڈسکرائب کیجیے گا. اچھا، یہ جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر یہ کوئی مثالی نظام تو نہیں سمجھا جاتا رہا، لیکن یہ جو موجودہ سوشل میڈیا کا انقلاب ہے، اس کے بعد ذہنوں کو کوئی بھی بندہ ایک پاپولر بیانیہ تخلیق کر سکتا ہے. اس پاپولر بیانیے کی وجہ سے جو اس ملک کا سٹرکچر ہوتا ہے، جو سوشل اور اکنامک سٹرکچر ہوتا ہے، وہ بری طرح پامال ہوتا ہے. یہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے. تو یہ جو مودی صاحب ہیں، اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ فالوورز دیکھیں کروڑوں میں ہیں، اور یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ فالوورز جو ہیں ان دو چار بندے جو رکھتے ہیں پوری دنیا میں ان کے ہیں، اور ان میں مودی صاحب بھی ہیں.
اب یہ جو ان کا پاپولر بیانیہ ہیں اس نے جو ہے وہ آپ کو دیکھا کہ 2 دفعہ تو یہ 2/3 اکثریت سے سامنے آئے، اب بھی ان کی اکثریت مطلب حکومت میں ہے، تیسری دفعہ بنے ہیں، اور ان کی جو اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کی جو ایک سوچ ہے ان کی، مطلب وہ ہمیشہ اپنے یہ پاکستان کے خلاف نفرت کا، پاکستان کا پانی بند کرنے کا، کشمیر کو ضم کرنے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ایک جو بیانیہ دیتے ہیں وہ بیانیہ جو ہے وہ ایکسپٹ کیا گیا ہے انڈیا کے عوام کی طرف سے۔ اچھا یہ اب ہم اس کو ہم دیکھیں کہ یہ نہرو کا اور گاندھی کا انڈیا کیسا تھا، تو یہ بالکل اس سے ایک سراسر جو ہے وہ ایک 90 درجے کے زاویے کا ٹرن ہے یہ انڈیا۔ اب یہ ہے کہ یہ 78 سال گزرنے کے باوجود بھی انڈین عوام کا جو شعور ہے وہ تو 40 اور 47 سے بھی بہت پیچھے کی جگہ پہ کھڑا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت شاکنگ ہے، اور یہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ مستقبل قریب میں بھی جو کانفلکٹ ہیں یا کوئی پائیدار امن ہے اس کی جو ہے وہ امکانات نہیں ہے۔ سجاد، ہم واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ بظاہر تو بڑی پاپولرٹی ہے، مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں پاکستان کی، پہلے تو میں اس میں آپ سے ایک دلچسپ سوال پوچھوں گا چھوٹا سا۔ آپ سمجھتے ہیں جو حکومت کہتی ہے کہ 1.7 پہ مہنگائی جو ہے آ گئی ہے، 38 سے 36 ہے، یو تھنک سو لائک دیٹ؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مہنگائی جو ہے یہ حکومت کے جو فگرز ہیں یہ بڑے نام نہاد ہیں اور ہمارے لیے بھی حیران کن ہے، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن مہنگائی نہیں بڑھ رہی اور ریٹ اوپر نہیں جا رہے، حالانکہ ڈالر وہیں پہ موجود ہے۔ تو یہ اصل میں جو پاکستان کے نظام کے اندر جو اسٹرکچرل چینجز کی گئی تھی پچھلے عرصے میں، کہ یہ جو مہنگائی کا جو کنٹرول کا اختیارات تھا اس میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو اب یہ بالکل ایک کھلی مارکیٹ کو اس پہ اوپن چھوڑ دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لوگ مارکیٹ میں چیزیں شارٹ کرتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پھر دنوں میں اپنے سرمایہ کو دگنا تگنا کر لیتے ہیں، تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ لوگ چونکہ ان کا اثر و رسوخ، یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا بیوروکریسی پہ اثر و رسوخ بھی ہے اور یہ ان کو خریدتے بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگ اسمبلیوں کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو یہ ایک مفاداتی گروہ ہے جو اس سارے مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور یہ ریاست کے نظام کے جو ہے وہ ایک کھوکھلا ہونے کی بڑی واضح نشانی ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ میں ریاست ناکام ہو چکی ہے؟ بالکل ناکام ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ریاست کے اس موجودہ سٹرکچر کو، تو وہ صرف مال بناؤ جو ہے وہ ایک نقطہ ہے، مال بناؤ، مال بناؤ کسی طرح بھی بناؤ، اور اس کے بعد اس مال کو جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر دو۔ سوال ہے، آپ یہ جو پاپولرٹی ہے جو گراؤنڈ پر بٹرنس ہے، پولیٹیکل بٹرنس، اور عمران خان یقیناً ریلیونٹ ہے اس سے، تو یہ پاپولرٹی اسے کٹ ڈاؤن کر سکتی ہے ایک طویل عرصے کے لیے جو بٹرنس موجود ہے، اور یہ حکومت اور یہ ریاست، یہ مینجمنٹ جو بھی ہے، آپ فوج کہہ لیں، ہم جو بھی اسے نام دیا جائے، اسی طرح کنٹینیو کرتی نظر آتی ہے آپ کو کہ آرام سے بھی حکومت کریں گے؟ جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت حکومت بھی بڑی پاورفل ہے، اپوزیشن ختم ہو گئی ہے اور ہر چیز کنٹرول میں ہے، یو تھنک سو لائک دیٹ؟ دیکھیں جو موجودہ پاپولرٹی کا لیول ہے، یہ جس سطح پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بیانیہ بنا لیا ہے، اس سے کم از کم کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے تو یہ اگلے 2-3 سال میں تو نظر نہیں آتا کہ یہ بیانیہ جس جگہ پہ موجود ہے اس میں ان کے لیے کوئی بڑی مشکلات ہوں گی۔ ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان جو خود کو ایک پاپولر لیڈر تصور کرتے ہیں، ان کی بہن علیمہ خان تو باقاعدہ طور پہ بھیک مانگتی نظر آ رہی ہیں کہ آپ بتائیں ہم جو ہے وہ کیا کریں تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کر مگر سکتے ساتھ میں ہیں۔ یزید اور فرعون بھی کہتی ہیں وہ۔ جی جی، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل بڑا یو ٹرن نہیں لے سکتی، لیکن یہ انہوں نے بڑے واضح اشارے دیے ہیں۔
اچھا اب یہ ہے کہ عمران خان کو یا اس کے جو قریب لوگ ہیں وہ یہ کہتے تو ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک سپورٹس مین ہے، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اس کے باوجود لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں ان کی لیڈرشپ، ان کی جو کارکن ہیں، وہ بھی اب لڑ کے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد تھک چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سوائے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ان کے پاس کوئی بڑا پلان تو ہے نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو انڈیا کی اس جنگ میں دوبارہ جو ہے وہ اپنے گناہ جو ہے وہ دھو کر بالکل صاف شفاف اور پوتر ہو چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ پھر اسے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ سجاد، اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے کمپیکٹلی بیان کی، کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی اب ہم سن سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر بن سکتے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے پاور کوریڈور میں اور کراچی میں اور لاہور میں بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے۔ تو آپ اس خبر کو یا اس افواہ کو، اسپیکولیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ صدر کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ آئین کے اندر تو وہ عہدہ چھوڑیں گے تو 2 سال جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت پاورفل ترین شخص ہیں بطور آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے، تو وہ ایک صدر جو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سیریمونیل ہے، وہ کیوں بننا چاہیں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ کیا آئین کو طاق میں رکھ کے، ابینڈن کر کے، ہمیشہ سے جو ٹریڈیشنلی یہاں ڈیموکریسی کو کیا جاتا رہا ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو سکتا ہے؟ احتجاج کسے رہتا ہے اور بارڈر کون کرتا ہے؟ اس عوام کو تو وہ شعور ہی نہیں دیا گیا، نہ آیا۔ صدیوں کا ہندوستان سے دیکھ کے تو اب زیادہ عبرت ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے، عام آدمی کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں عام آدمی کا تو نہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس وقت قومی منظرنامے پہ آج جنرل عاصم منیر کو سب سے طاقتور ترین جو ہے وہ فرد کی حیثیت حاصل ہے، تو وہ ایک بالکل ایک غیر مؤثر شخص جو صدر پاکستان ہو بے شک، لیکن جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، وہ یہ کیوں چاہیں گے بننا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف، ضیاء الحق یا ایوب خان غیر مؤثر تھے؟ نہیں، مشرف نے تو آپ نے دیکھیں کہ جب مشرف تھے تو اس وقت انہوں نے پی سی او کے تحت اور بعد میں صدر کے اختیارات جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھا لیے تھے۔ تو مشرف کے بطور صدر کا یا ایوب خان کے بطور صدر کے مقابلے میں زرداری کا صدر ہونا ایک گورنر ہونے جیسا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار جو ہے وہ بظاہر نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور اس کوشش میں ہے نواز شریف کہ وہ اگلے چاہے مختصر یہ جو باقی عرصہ رہتا ہے وہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے وہ پیچھے کر کے اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنوا سکے۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں اسی ٹینور میں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول کو بنوانا چاہتے ہیں اسی ٹینور میں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہاں میں انٹرپٹ کروں گا، سوری۔ آپ امریکن پالیٹکس، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹ کرنے چاہیے، انہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو فائر بندی، جنگ بندی جو بھی یہ کروائی، یہ پاکستان کو فیور کیا؟ کوئی بڑا انٹرسٹ ہے یا مودی حکومت کو سزا دی گئی جو گزشتہ 5-6 سال میں انہوں نے نعرے لگائے سپرمیسی کے، اور یوکرین روس جنگ میں رول ادا جو کیا؟ مثال کے طور پہ روس کے پاس گئے ابھی جنگ کے دوران انڈین گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، جیسے آپ نیوٹرل تھے۔ یورپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور آپ لوگ تو ڈرتے رہے ہیں۔ اور امریکہ نے سے تو کھلی کشیدگی تھی یوکرین روس وار کے حوالے سے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کو فیور کیا تو کیوں کیا، اور یا انہیں سزا دینے کے لیے پاکستان کو بینیفیشری ہم قرار دے سکتے ہیں؟ اصل میں اس جنگ میں امریکہ نے دور مفاد جو ہے وہ ٹرمپ نے لیے ہیں۔ ایک طرف تو انڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ سزا دی ہے کہ انڈیا کا آپ نے دیکھیں کہ پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ امریکہ اس کوشش میں ہے کہ وہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرے اور انڈیا کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس سے فوائد لے سکے۔
لیکن انڈیا کی جو اکانومی ہے، جو انڈیا کے اندر کے جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ اتنی بڑی سطح پہ جو امریکہ کے سرمایہ کار انویسٹرز وہاں پہ جو مراد چاہتے ہیں وہ دینے کو پچھلے 25 سال سے تیار نہیں ہے. اور اب بھی جو ہے وہ مودی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اتنے اس نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہمارے ٹریڈ پارٹنر ہیں اور ہم سے اتنا فائدہ لے رہے ہیں اور خود ہمیں کچھ نہیں دے رہے. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے خلاف جب پابندیاں تھیں تب بھی وہ ایران سے تیل لیتے رہے، سب سے زیادہ ایرانی تیل انڈینز لیتے رہے. اور روس یوکرین جنگ کے اندر بھی جو ان کا کردار ہے، تو ایک طرف تو امریکہ نے اس کا بدلہ لیا ہے اور دوسری طرف ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی ٹرمپ کے جو قریبی انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار دوست ہیں، ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انگیج کر لیا تھا. یہ جو بلوچستان اور ناردرن ایریاز کے اندر جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں بڑی تعداد میں ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کی تعداد میں ہیں، جن میں گولڈ ہے، تانبا ہے اور باقی جو ہے وہ لیتھیم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے بہت بڑے ذخائر ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان امریکہ کو انگیج کر کے یہاں بلوچستان کے اندر جو انگیج کر کے تو یہ فائدہ لینا چاہتی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آئے. امریکہ انگیج ہوگا تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انڈین انوالومنٹ ہے، جو باقی ملکوں کی انوالومنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینوں کے اندر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے چین کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان میں انگیج کر کے بیک وقت انگیج کر کے ایک بظاہر جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، کر لی ہے. لیکن اب دیکھنا میں یہیں پر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں ایزی ٹو ڈو اٹ کہ جہاں بلوچستان میں اور شمالی علاقوں میں دونوں جگہ چائنیز پہلے سے موجود ہے اور یہ میرے علم میں بہت اچھی طریقے سے ہے کہ ارلی 15 اور 16 17 میں امریکن تو گھسنے کی اجازت بھی نہیں تھی. جب وہ PDM-1 کی حکومت آئی تو یہ جو آخری امبیسڈر امریکہ کے وہ چلے گئے، ان کا پہلا ویڈیو بلوچستان سے آیا اور انہوں نے پہلا تنزیہ جملہ کہا کہ لوگ آم ہیئر. یہ چائنیز کو میسج بتایا جاتا ہے. چائنیز راضی ہو جائیں گے کہ بڑے پیمانے پر کام ہم کریں اور آپ پھل کھانے کے لیے امریکہ آ جائے، یا امریکہ چائنا کو اسٹرینتھن ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ اگر انڈیا کو کمزور کر دیا گیا تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی؟ عظم افاق بھائی آپ دیکھیں تو امریکی یہ جو سی پیک ہے یہ تو 2013 اور 14 کے اندر اس کا ابتدائی آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ ہوا. لیکن امریکی یہاں 2010 سے ایک نیو سلک روٹ کا آئیڈیا پیش کرتے آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھارت ہے یہاں سے لے کے تو یہ سینٹرل ایشیا تک ایک نیو سلک روٹ بنایا جائے اور اس سلک روٹ کے ارد گرد جو ہے وہ چائنیز انویسٹر جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے، امریکن انویسٹر بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ کمپوننٹ سی پیک ہے تو وہ بھی پاکستان سے آ رہا ہے، اس سے کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو پارٹنر بننے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو 1910 سے امریکہ جو ہے وہ خود یہاں پہ انگیج ہونا چاہتا تھا تو پاکستان صرف چین کو جو ہے وہ مواقع دے رہا تھا. اب اگر یہ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ نیو سلک روٹ کا جو منصوبہ جو امریکی پیش کرتے رہے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور امریکی یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور آگے جاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس ریجن کے لیے بہتر ہوگا وہاں پہ یہ جو چین اور امریکہ کے درمیان بظاہر تناؤ ہے وہ بھی جو ہے وہ شاید نہیں، اس میں بھی کمی آئے کہ دونوں ملک جو ہے وہ ٹریڈ پارٹنر کے طور پہ آگے ابھرے. اس میں انڈیا کہاں ہے؟ دیکھیں انڈیا کا جو مین جو تھیم رہا ہے، آپ دیکھیں پچھلی امریکی حکومت کے درمیان تو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو چائنا اور امریکہ کی چپکلش ہے اور یہ جو ان کی درمیان ٹینشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کا بینیفیشری انڈیا ہوگا. لیکن ٹرمپ تو بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے
چین کے اندر انویسٹمنٹ کر کے چین کو بلڈ کر کے بڑی غلطی کی ہے. اب ہم انڈیا کو بلڈ کر کے اور انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر کے دوسری غلطی نہیں کریں گے. یعنی وہ جو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اب بلاک کی سیاست کرنے کے بجائے ٹریڈ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ امریکی اکانومی کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ریوائول کا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کر سکے اس کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور جو باقی چیزیں ڈیموکریسی کی بیوٹی دنیا میں ہے وہ سب اب تو سارا ہی ایڈریسیبل ہے. یہاں میں یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی تاریخ کو بڑی نظر ہے, کہ میں نے پچھلے ابھی کچھ 6 ماہ پہلے ایک پاکستانی بزنس مین کا انٹرویو کیا تھا, تو اس نے بڑی کمال بات کی اور میری آنکھیں کھولی. اس نے کہا کہ میں نے ایک چائنیز سے, وہ چائنا سے کاروبار کرتے تھے, کہ میں نے ایک چائنیز سے کہا کہ بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, مگر آپ کے جمہوریت نہیں ہے. تو اس چائنیز بزنس مین نے کہا کہ واٹ از دس. اس نے کہا میں ایک ونڈو پہ جاتا ہوں, میرے سارے کام ہو جاتے ہیں, الیکٹرک ہو, گیس ہو, کوئی پرمٹ ہو, اور دیر از نو اینی ہرڈل ٹو گیٹ اٹ اینی تھنگ. تو مجھے نہیں پتا ہے جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے. تو عام آدمی کا تو ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ میں عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کتنی جمہوریت ہے, یہ ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, یہ سوک کمیونٹی, یہ میرا اور آپ جیسے لوگوں کا ایشو ہے کہ عام آدمی کا کام کتنی جلدی ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی سسٹم آ جائے, مینجمنٹ نہیں ہے, عام آدمی کہیں پر بھی بینیفیشری نہیں نظر آتا. تو اس صورت حال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بھائی نظام کوئی بھی لے آئیے, عام آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, مگر کوئی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو اس ساری سچویشن پہ آپ کیسے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو مسئلے مینجمنٹ کے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو اشرافیہ کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں, اور اشرافیہ جو ہے اس نے ایک ایسا سسٹم سیکیورٹی اسٹیٹ کے پیراڈائم کی چھتری تلے بنا لیا ہے جہاں پہ یہ ملک جو ہے وہ صرف چند مفاد پرست جو گروہ ہیں ان کے لیے بینیفیشری ہے. یہ باقی ملک جو ہے, ملک کی جو 90% لوگ ہیں ان کے لیے یہ کسی جہنم سے کم نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے, نہ یہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں, نہ ججز ہیں, نہ میڈیا ہے, نہ ہی کوئی ایگزیکٹو سسٹم ہے. ہاں یہاں تمام نظام اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب کسی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے مفاد کو خطرہ ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں نظام جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کے بغیر کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی. لیکن یہاں جو عام آدمی ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ روز پامال ہوں, اس کے ساتھ زیادتیاں ہوں, اس کو روزگار نہ ملے, اس کو انصاف نہ ملے, اس کے جب چاہے اس کی جیب پہ ڈاکہ مار دیا جائے تو وہ کھلی چھٹی ہے. تو یہ ریاست جو ہے وہ ریاست کا یہ جو تصور ہے پاکستان کا, یہ تو گزشتہ جو ہے وہ 30-40 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام اور ایک بدترین جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک جیسا بن چکا ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ریاست کے نظام سے اس کی اکثریت لوگ خوش نہیں ہوتے تو پھر وہاں پہ یہ جو انتہا پسند اور قوم پرست ہیں ان کو اپنا چورن بیچنے کا موقع مل جاتا ہے. اب جب ایک مولوی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ریاست مدینہ ہونی چاہیے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک جب جو ہے بلوچ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ریاست ہمارے حقوق کھا گئی ہے تو لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب کوئی سندھی قوم پرست اٹھتے ہیں وفاق کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ریاست کے اسٹرکچرل نظام کا فیلئر ہے, یہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اور ریاست جو ہے ان کو اب بھی غلط ان سارے معاملوں کو ڈیل کر رہی ہے کہ یہ بلوچوں کو بلوچوں کا مسئلہ سمجھ کے ڈیل کر رہی ہے, یہ انتہا پسندوں کو انتہا پسندوں کا مسئلہ سمجھ کے ڈیل کر رہی ہے, اور یہ قوم پرستوں کو قوم پرستوں کا مسئلہ سمجھ کے ڈیل کر رہی ہے. بنیادی طور پہ اس ملک کا مسئلہ غریب اور امیر عوام کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ کا ہے, بڑھتی غربت ہے. 44% غربت تو سرکار کہتی ہے جبکہ عملاً یہ 60% سے زیادہ ہے. تو جس ملک کے اندر اتنی بڑی اکثریت جہاں پہ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کی محتاج ہو, جہاں پہ اتنی بڑی روزگاری ہو, نا انصافی ہو, ظلم و بربریت ہو, تو وہاں ریاستی نظام تو بنیادی طور پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا اور وہ بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو چکا ہے.
آپ آج کل یہ 4 دن کی جو کشیدگی اور جنگ تھی اس میں انڈیا پاکستانی میڈیا کا بڑا موازنہ کیا گیا اور پاکستانی میڈیا کو سوبر قرار دیا گیا. جو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا انڈین میڈیا کے مقابلے میں کافی سوبر نظر آیا, کیونکہ وہ فوجی میڈیا ہے میری نظر میں, مجھے پتا ہے کہاں کہاں سے کیا فرمائش آتی ہے. تو پاکستان میں جو آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, جو سینئرز ہیں, اور وہ ٹریڈ یونین کی بات نہیں کر رہا, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے وہ کون لوگ ہیں. جب آپ لوگ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو یہ جو کمپٹیشن ایک دوسرے کا دکھایا گیا اور سوبر قرار دیا گیا, اس ساری سچویشن پہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا کا تو آپ نے سب دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس میڈیا کا کیا حال تھا. پاکستان میڈیا کے اندر جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میڈیا کے یہ جو 30-40 چینل ہیں کرنٹ افیئرس کے ہیں, ان کو دیکھتا تو کوئی بھی نہیں ہے. بہت محدود پیمانے پہ ان کی ویورشپ رہ گئی ہے, اور ان کا سارا انحصار جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے اشتہارات کی کمپینز پہ ہے. اچھا, گورنمنٹ نے جو اسٹیبلشمنٹ تھی, فوج تھی, اس نے نا اس بحران کو, جب یہ انڈیا کے اندر پہلگام ہوا تو اس نے کچھ ڈائریکشنز دے دی تھی, اور پھر جیسے جیسے جو ہے وہ جنگ قریب آ رہی تھی, حملے ہو رہے تھے, تو وہ سارا کنٹرول بائی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا کہ کوئی بھی خبر نہ جائے ایسی جب تک ہم اس کو جاری نہیں کریں گے, آپ نہیں دیں گے. کوئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لوگ کور نہیں کریں گے, کوئی بریکنگ نیوز نہیں دیں گے جب تک ہم نہیں دیں گے. تو ایک یہ تھا, اور پھر یہ تھا کہ جو تجزیہ کار ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی لسٹ ادھر سے آتی ہے, ان تجزیہ کاروں کے واٹس ایپ گروپ بنی ہوئی ہیں جو جہاں وہ ان کے لوگ شامل ہیں جو ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے بولنا ہے اور ایسے نہیں بولنا. تو وہ جو کنٹرولڈ ہے, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول جو ہے وہ سچویشن پاکستان کے اندر تو ہے. اب انڈیا کے اندر جو ہے وہ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی تھی, اس کو انتہا پسند مودی آر ایس ایس ذہنی سوچ جو ہے وہ کر رہی تھی. اس لیے جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے تابع جو ہے وہ نظر آئے ہیں, جہاں پہ انہوں نے بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ اور مزے کا خیز تجزیے کیے ہیں. تو پاکستان کے اندر چونکہ ایک کنٹرول تھا, لیکن ایک بات پاکستان کے اندر میں بڑے واضح طور پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بھی جو دفاعی تجزیہ نگار ہے وہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ صرف فوج جو سوالات یا جو جوابات فیڈ کرتی ہے وہ آتے ہیں. ایگزیکٹ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پیش نظر ہو کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے, فوجی صلاحیت ہے, وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اس کی خوبیاں کیا ہیں, اس کی خامیاں کیا ہیں, انڈیا کا جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اس کی خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا کوئی تجزیہ نگار نہیں ہے, اور ایسا تجزیہ نگار مجھے حیرت ہے کہ انڈیا کی طرف بھی کوئی نہیں ہے. اور وہاں آپ نے دیکھا ہے ثانی صاحب کی جو ویڈیوز ہیں وہ جو ہمیں بہتر ایک نقطۂ نظر آتا ہے, تو اس کی جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ پورے انڈیا کی ان کی جو ویورشپ ہے وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ تک ہی نہیں پہنچتی. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ہی دیکھتے ہیں ان کو. تو یہ جو صورتحال ہے دونوں ملکوں کے اندر, ایک تو ایکسپرٹس جو ہیں وہ اور صحیح طور پہ ڈیفنس ایکسپرٹس کوئی بھی نہیں ہے, اور ایک تو یہ وجہ ہے. آپ کے خیال میں یہ جو انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہے کہ ٹمپریچر عام ابھی جون شروع ہوا ہے اور 55 تک ہے سندھ میں اور پنجاب کے ساؤتھ ایریا میں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور مہنگائی کے ساتھ اکانومی کہیں چیزیں ایکسپورٹ بھی, جو ایک خاص حلقہ ہے وہ تو کہتا ہے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, مگر جو تاجر لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں لاہور سے لے کے گجرات اور جہاں تک وہ پورا چھوٹی چھوٹی جو صنعتیں تھیں وہ ساری غائب ہو چکی ہیں. تو اس میں یہ انوائرمنٹل جو چینج ہے, کلائمیٹ چینج جو ہے, اور یہ پاپولیشن ہے, یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوریز جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے جی کہ یہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کا تعلق انڈسٹریلائزیشن سے ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو تو خطرات ہیں, لیکن اس کا ورسٹ افیکٹ جو ہے وہ مونسون کے بدلتے ہوئے پیٹرنز پہ ہے, اور مونسون کے بدلتے ہوئے پیٹرن کا بھی جو ورسٹ افیکٹ ہے وہ انڈس ویلی پہ ہے.
تو اگر ہم جو ہے اس بات کو دیکھیں تو پاکستان صرف پاکستان کی اکانومی کو ورلڈ بینک کے مطابق سالانہ $2 بلین کے لاسز ہو رہے ہیں اس سے. لیکن ایک اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کا جو زمین پہ بدلتا ہوا ماحول ہے اس سے اس کا لنک کم ہے. بنیادی طور پہ اس کا لنک ہے سورج کے اندر جو سولر سائیکل ہے اس کا ہے, اور یہ ہر 3000 سال کے بعد جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کا جو ورسٹ افیکٹ ہے وہ پھر مونسون پہ اور انڈس ویلی سیولائزیشن پہ پڑتا ہے, اور ہر 3000 سال کے بعد جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2010 کے بعد جو یہاں پہ شروع ہے کام, یہ اندر 30 سے 40 سالوں کے اندر جو ہے وہ وادی سندھ کے ارد گرد تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوں گی. اب بھی جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹمپریچر 48 اور 50 چلا جائے بنیادی طور پہ وہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے, آپ کو نے ری لوکیٹ کرنا پڑے گا. تو پاکستان اس کے حوالے سے اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ حالیہ جو ہے وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ساری توجہ یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ لے سکے, لیکن وہ فنڈنگ یوٹیلائز کیسے ہو رہی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو رہا ہے یا بھی وہ بھی اسی طرح جو ہے کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. مجھے اس میں کوئی ریئل جو ہے وہ بڑی پلاننگ نظر نہیں آتی پاکستان کی اور انڈیا کی. پانی کی کمی کا مسئلہ دونوں ملکوں کو ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں درجہ حرارت کی وجہ سے, اور یہ خیال یہ ہے کہ 2033 تک یہ اکثر گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل چکے ہوں گے, میلٹ ہو چکے ہوں گے, اور اس کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کا سارا انحصار ہے وہ صرف بارشوں کے پانی پہ رہ جائے گا. تو بارشوں کا پانی کا ذخیرہ کس ملک کے پاس کتنا ہے؟ یہ جو انڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہ پانی ہمارا روک سکتے ہیں, بنیادی طور پہ وہ روک بھی لیں تو وہ اس کو انڈیا کے اندر یوٹیلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پانی ہے جو نہروں کا فلو ہو جاتا ہے وہ نیچرل جو زمین جس طرف نیچے ہوتی ہے اسی طرف جاتا ہے, تو اس کا فلو جو ہمارا پنجاب ہے اسی کی طرف ہے, نیچرل فلو اسی کی طرف ہے. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کا پاکستان اور انڈیا دونوں کو سامنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں کی حکومتیں اس کو پولیٹیسائز کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کر کے منہ جو ہے وہ لوگوں کو ذہن میں نفرت پیدا کر کے پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے. مودی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس گولی تو آپ کے لیے ہے ہی ہے. مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب لیڈرشپ کا 1.5 ارب لوگوں کے لیڈر کا یہ عالم اور یہ لینگویج ہو, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک یہ جو اس ریجن کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی یہ لیڈرشپ اہلیت رکھتی ہے. نہ ادھر کو لیڈر قابل ہے 1.5 ارب لوگوں میں, نہ ادھر ہے. چلے ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے ہاں تو جمہوریت نہیں رہی, ہمارے ہاں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک ایلیٹ کلاس ہے وہی ہے. انڈیا میں تو جو ہے وہ جمہوریت رہی ہے, پوری تاریخ کے اندر جمہوریت رہی ہے. وہاں ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے, لیکن وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ چائے بیچنے والا اپنا پاپولر نیریٹو اور نفرت کی بنیادوں پہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, لیکن ارون دتی رائے جیسی ویژنری خاتون تو وزیر اعظم نہیں بن سکتی. جمہوریت تو تب ہم مانے نا, جمہوریت تو تب ثمر آور ہوگی جب اس میں ارون دتی رائے جیسے لوگ وزیر اعظم بن سکیں. یہ نہیں ہو کہ جو پاپولر نیریٹو کریٹ کرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے ڈگڈگی بجائے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقدار جو ہیں اس کے منافی ہے. یہ جمہوریت جب برطانیہ میں ہوتی ہے تو یہ اس کا رنگ اور ہوتا ہے, اور یہ جب ہندوستان میں آتی ہے تو اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے, یہ جب چین میں جاتی ہے اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے. یعنی پھر یہ ہے کہ دنیا کو اب یہ بھی میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں لیڈرشپ کے حالات ہیں امریکہ کے ہیں سارے ہیں کہ اب جو ہے وہ جمہوریت کے بھی کوئی ہائیبریڈ ماڈل جو ہے نا وہ ہر ملک کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق بنانا پڑے گا. لیکن سجاد یہ تو طے شدہ بات ہے, مذاہب ہوں, فرقے ہوں, زبان ہو, کلچر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی نظام لے کے آئیں, ڈیموکریسی ہو یا مذاہب سے لے کر, وہ جس کلچر میں جائیں گے اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے. ہم اس سے باہر نکلتے ہیں. میں آخر پہ آ رہا ہوں, بالکل سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. پاکستان نے کہا ہے کہ یہ انڈسٹری جو ماڈل ہے اس وقت یہ ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہونا چاہتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ پانی کتنا روک سکتا ہے, آپ نے کہا نا وہ روک تو نہیں سکتا, مگر اس سے پاکستان کو فوری کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کچھ اس کو ایکسپلین کر, کیونکہ آپ کا تو یہ ٹاپک بھی ہے تو بتا سکتے ہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے.
دیکھیے افاق بھائی، ہمارے جو ماہرین ہیں جب پانی کے، جب ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انڈیا تو آلموسٹ پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کا پانی روکے ہوئی ہے، اور غیر اعلانیہ طور پہ روکی ہوئی ہے. صرف انڈس کا پانی جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، جس کو اس کو روکنے کی اہلیت نہیں ہے. لیکن اب پاکستان کے جو واٹر مینجمنٹ ہے، یہ جب 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور نہرو کراچی آئے تھے، تو اس وقت بھی دونوں طرف جو ہے وہ نہرو جو ہے وہ 5 دریاؤں پہ اپنا حق جتاتے تھے، 6 دریاؤں پہ، اور پاکستانی جو تھے وہ 6 دریاؤں پہ اپنا حق جتاتے تھے. تو جب اس کا جو ہے وہ درمیانی حل جو ہے وہ صدر ایوب نے پرپوز کیا، تو انہیں جو ہے وہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن انہوں نے جو تنقید ان پہ کرتے تھے، ان کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان کو بڑی دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر اب آپ نے مخالفت میری کی کہ اس نے 3 دریا بیچ دیے تو میں آپ سب لوگوں کو دیکھ دوں گا. تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ ان 3 دریاؤں کو جب پانی پاکستان کے حصے میں آیا تھا تو یہاں پہ 4 ڈیم بننے تھے. 2 ڈیم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایڈ تھی، جو امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس کے پیسوں سے جو ہے وہ تقریباً $110 ارب، 1 ارب 10 کروڑ کی جو ہے وہ ملی تھی. اس میں تقریباً $87 کروڑ پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جس میں منگلا اور تربیلا بنے تھے. 2 اور ڈیم بنائے جانے تھے. ایک ڈیم کالا باغ بنایا جانا تھا، یہ بھی 1954 یہ اور ساری 55 ڈیٹیل پتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کو پرپوز ہوئے تھے. کنکلوڈ دوسرا کریں. ڈیم ہمارے پاس سماپت. چند منٹ ہے، ہمارے پاس چند منٹ ہے، آپ اسے کنکلوڈ کریں کہ کتنا سیریس ایشو ہے رائٹ اوے، اور یہ کتنی جلدی ایڈریس نہیں ہوا تو کیا نتائج ہوں گے. اسے فیو اس میں ایلیبریٹ کیجیے گا. دیکھیں، فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پانی روکے گا، یا روکے گا بھی تو اس کا وہ پاکستان پہ ورسٹ افیکٹ ہوگا. وہ آلریڈی جتنا روک سکتا ہے اس نے روکا ہوا ہے. ہاں، ادھر بیانات آتے رہیں گے، ادھر بیانات آتے رہیں گے، جو ہے وہ دونوں طرف سے بیانات چلتے رہیں گے. لیکن پاکستان کو اپنی واٹر مینجمنٹ خود بہتر کرنی ہے، اور وہ یہ کر نہیں رہا. اسے اپنی ناکامیاں بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ 2 ڈیم نہیں، بڑے سٹوریج نہیں بنا سکا. میں پچھلے آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو آپ نے سارا سینیریو بیان کیا اور یہ جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے، اس میں ہوپ کیا ہے؟ کہاں دیکھتے ہیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے؟ کیا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی لیڈرشپ کو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں تو مجھے کوئی ہوپ کہیں نظر نہیں آتی. ہاں، یہ جو نیا ماڈل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر اگر امریکن انویسٹمنٹ بڑھتی ہے اور چائنیز اور امریکن ایک دوسرے کو دونوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑی اکانومک تبدیلیاں آ سکتی ہیں، روزگار جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک تبدیلی جو ہے وہ اگر ہو گئی تو یہ ایک جو ہے وہ خوش آئندہ ہے. ادروائز لیڈرشپ دونوں ملکوں کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، مجھے جو ہے وہ ماضی کو دیکھتے ہی کہیں کو نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی بڑی ہوپ موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں امریکہ جیسے ملک جو ہے یا چائنا یہاں کی ڈس مینجمنٹ کو دیکھ کر کوئی بڑی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا تو ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیفنس کے علاوہ جو سول معاملات ہیں، اس کا سی پیک بھی جو ہے وہ بھی، اور گوادر پورٹ بھی، یہ سارے ابھی تک جو ہیں وہ منصوبے بظاہر ناکامی سے دوچار ہیں. اور سوائے اس کے جو فوجی پروجیکٹ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، جہازوں کو بنانے کے ہیں اور ڈیولپمنٹس کے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ کہیں پہ چین کی بھی ماڈل جو ہے وہ کامیابی نظر نہیں آتی. تو فی الحال تو جو ہے وہ چین جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے. امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ شروع سے تعدی ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتا، اور بظاہر اس کو ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں جو سیکیورٹی سٹیٹ کا حیثیت ہے اس ملک کو، وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتی. اور جب تک یہ سیکیورٹی سٹیٹ کی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی، پاکستان کی بطور ڈیولپمنٹ اور بطور ایک فلاحی ریاست کے جو ہے وہ ایک جو انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں اس طرف بن سکے گا. سجاد، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. بہت ناظرین، شکریہ. پروگرام سجاد کو آپ نے سنا، فیصلہ آپ کا.
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.